अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इक़बाल करते हैं आज की इस ऑनलाइन सवाल जवाब की मजलिस के अंदर। यह हमारी दूसरी मजलिस है। गुज़िश्ता हफ़्ते भी ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया था और बाज़ दीगर अहबाब के मशवरे पर और उनके मुतालबे पर इंशाअल्लाह ये हर हफ़्ते इतवार के दिन इसी वक्त यानी तकरीबन 7:30 बजे मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ये ऑनलाइन सवाल जवाब का सिलसिला चालू रखा जाएगा। तो आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि इसमें शिरकत करें और आपके जो भी सवाल जवाब हों तो इस वक्त में वो आप लोग कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी जवाबात इस वक्त ज़हन के अंदर होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, इन्नमा शिफ़ाउल अय्य अस्सवाल, कि बेशक जहालत और नावाक़फ़ियत का जो इलाज है वो पूछ लेना है, लोगों से सवाल कर लेना है। जब सवाल कर लेंगे तो उसका जवाब मालूम हो जाएगा और उसके मुताबिक अमल करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए सवाल कर लेना चाहिए। कुरान करीम में कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल कर लो। जिनको पता है, दिन के मालूमात जो रखते हैं, उन लोगों से सवाल कर लो अगर तुमको नहीं पता है। जी मोहतशिम पाशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये हमारा जो सिलसिला है उसी के से जो है उसी ताल्लुक़ से है। जी, तो आज का आशूरा का दिन है, तो मैं एक सवाल जवाब से सिलसिला शुरू कर लेता हूँ। बाज़ लोगों ने आज दिन भर में कई फ़ोन कॉल आए हैं और मैसेजेस पे भी पूछा है कि जी आशूरा की कोई मखसूस नमाज है या नहीं, आशूरा की मखसूस नमाज है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि आशूरा की कोई मखसूस नमाज नहीं है। आशूरा के दिन कोई मखसूस नमाज नहीं है आशूरा के ताल्लुक़ से, बल्कि हदीस मुबारका में इस दिन रोज़ा रखने के बारे में कहा गया। सही रिवायत से बस यही साबित है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए, और ज़ईफ़ रिवायत से बात साबित है कि इस दिन अपने अहल अयाल पर वसअत की जाए खाने में सहर व इफ्तार के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से पूरे साल आदमी की रोज़ी को कुशादा फरमा देते हैं, वसी फरमा देते हैं। बस यही साबित है, इसके अलावा और कोई मखसूस अमल इस दिन के अंदर साबित नहीं है। रह गए बाज़ वो अमाल जो बाज़ लोगों ने लिखे हैं, 10 काम करने चाहिए आशूरा के दिन, सदक़ा करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना और गरीबों की मदद करना, यतीम की कफ़ालत करना। तो इसका जवाब ये है कि हदीस में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो वो अमाल हैं कि जो आम दिनों में भी आदमी को करने चाहिए, वो चाहे आशूरा का दिन हो या कोई और दिन हो। ये वो अमाल हैं कि इन अमाल का तो आदमी को रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए कि रोज़ाना किसी गरीब की मदद करे और जो है यतीमों का ख्याल रखे और तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे, नमाज़ों को पाबंदी अदा करने का एहतिमाम करे। जितने भी चीज़ें हैं तो ये तमाम के तमाम रोज़ाना करने चाहिए आदमी को, कि यह खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है। बाकी इसके अलावा कोई नमाज, कोई दुआ, कोई मखसूस वजीफ़ा, कोई अमल आशूरा के ताल्लुक़ से हदीस से साबित नहीं है। तो ना तो नमाज का सबूत है और ना ही किसी मखसूस वजीफ़े का सबूत है। दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोगों ने ये किया है आशूरा के ताल्लुक़ से, कारोबार बंद करने के ताल्लुक़ से, कि आशूरा के दिन कारोबार बंद रखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी की बरकत उठा लेते हैं। तो याद रखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी जो है ऐसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि हमको इस दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी दे रहे हैं तो हमको कारोबार खोलना चाहिए। रह गई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मसला, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक मुहर्रम को शहादत हुई है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो उस रोज़ भी हमको फिर दुकानें बंद रखनी चाहिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करते, ये सिर्फ़ शहादत हुसैन के साथ मखसूस करते हैं। तो याद रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज के दिन कारोबार बिज़नेस किया जाए तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसी रिवायत, कोई अमल, कोई ऐसा मखसूस साबित नहीं है। जी, एक साथी पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नत में सब नौजवान होंगे तो हज़रत हसन हुसैन नौजवानों के सरदार से क्या मुराद है? नौजवान के सरदार रहेंगे, इससे मुराद ये है कि जैसे हमारे फैमिली के अंदर कोई बड़ा होता है, हेड होता है, बड़ा होता है, कोई हेड होता है। हम मुल्क के लिए अपने किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, इंतखाब करते हैं, किसी को वज़ीर आज़म बनाते हैं, किसी को अपना हाकिम बनाते हैं, किसी को अपना गवर्नर जो है हम बनाते हैं। तो इस वजह से कहा गया कि जवानों के जो सरदार होंगे वो ये दोनों होंगे, हज़रत हुसैन जो है रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों नौजवानों के जन्नत के सरदार होंगे। और सय्यदतुन निसाई फ़ातिमा ज़हरा, और औरतों की जो सरदार होंगी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा होंगी।
تو اگر عورتوں کی کیٹاگری کے تعلق سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ سب کی سردار ہوں گی، مطلب سب کی ہیڈ ہوں گی، سب کو ان کے اوپر مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ تمام عورتوں میں یوں کہہ لیں جنت کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی تو سب میں فضیلت اور مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ کو حاصل ہوگا عورتوں میں، اور نوجوانوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگا۔ یاسمین خان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ مطلب ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نوجوانوں کے سردار ہونے کا۔ نفل روزہ توڑنے سے کیا اس کی قضا رکھنی ہوگی؟ جی ہاں، نفل روزہ توڑنے سے اس کی قضا لازم ہے۔ یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نفلی عبادت کو کرنا واجب نہیں ہے، نفلی عبادت نفلی ہوتی ہے، لیکن جب نفلی عبادت کو شروع کر لیا جائے تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ جیسے کوئی بندے نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی تھی، پھر بیچ میں توڑ دی، تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ توڑنے سے وہ اس کے ذمہ لازم ہو گئی، اب بعد میں اس کے ذمہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر شروع نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی بیچ میں چھوڑ دے گا تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ تو یہی حکم روزے کا بھی ہے، اگر کسی نے رکھا تھا توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، جیسے بہت ساری عورتوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ماہواری آ گئی آج کے دن میں تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اب ان کے ذمہ بعد میں ایک روزے کی قضا لازم ہے۔ تو نفل عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، لہذا روزہ ہو یا نماز ہو، اگر اس کو توڑ دیا جائے بیچ میں نفلی کو تو پھر بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ روزہ توڑا ہے تو روزہ بعد میں رکھا جائے گا، نماز توڑی ہے تو بعد میں نماز کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے۔ نمبر 1 جی، اور کسی کا جو بھی سوال رہے تو وہ پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ آج کی سوال و جواب کی مجلس اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو سوال و جواب ہیں شرعی طریقے سے ان کی رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ شیطان جو آدمی کو گمراہ کرتا ہے وہ اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ جب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، جب علم نہیں ہوتا تو آدمی کو صحیح مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور جب صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو شیطان غلط راستے پر لے کر کے چلا جاتا ہے، اور جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شیطان بہکا نہیں پائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا، جیسا کہ بعض حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو ہے ایک عالم کی جو فضیلت ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ ہے۔ ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہے، اس لیے کہ عابد ہے لیکن شریعت کا علم نہیں ہے، دین کا صحیح علم نہیں ہے تو وہ بہک سکتا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ نہیں بہکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے جو ہے شیطان کے اوپر۔ تو اس لیے معلوم ہونا، علم ہونا شریعت کا، دینی مسائل کا بہت ضروری ہے۔ جی السلام علیکم روح الامین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت لقمان اور خضر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت لقمان کے بارے میں تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ نیک دل انسان تھے۔ ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، اور علماء نے اصح قول اس کو قرار دیا ہے کہ حضرت لقمان وہ نبی نہیں تھے بلکہ اولیاء اللہ میں سے تھے، عرب کے داناؤں میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا اور جو ہے ایک پوری صورت ان کے نام سے جو ہے لائی گئی ہے، قرآن کریم میں اتاری گئی، اور ان کے جو اقوال تھے بہترین جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی تو ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کے نام سے صورت نازل کی گئی، لیکن علماء کا یہی فیصلہ ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ہاں ولی اللہ تھے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔ رہ گئے حضرت خضر علیہ السلام، تو خضر چونکہ وہ نبی ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تا قیامت زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض تکوینی امور ان کے سپرد کیے ہیں، یعنی جن کا علم سوائے اللہ کے اور ان کو کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کا تذکرہ اور سفر کا ذکر ہے، قرآن کریم کے 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں ان کا تذکرہ آیا ہے بڑی تفصیل سے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ بھولے ہوئے کو جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ یعنی جیسے آدمی کہیں سفر میں جا رہا ہے، راستہ گم ہو گیا، اسے معلوم نہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہاں جا کر کے کسی مسافر یا کسی اجنبی کی شکل میں جا کے ان کو راستہ بتاتے ہیں، یا کسی کو کوئی اور ضرورت ہوتی ہے، یعنی جس کو سوائے اللہ کے کسی کی ذات سے کوئی امید نہیں ہوتی، جو پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کی شکل میں ان کو نمودار فرماتے ہیں، ان کو ظاہر فرماتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے جو ہے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بعض علماء کے ایسے واقعات نقل کیے گئے بعض بزرگوں کے کہ ان کے جنازے میں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے آئے ہیں اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہے بہرحال وہ ایک اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟
جی ایصال ثواب، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے، یا تو آدمی نے صدقہ خیرات کیا ہے وہ، تو آدمی اس طریقے سے دعا کرے کہ یا اللہ میں نے یہ جو بھی نیک عمل کیا ہے، صدقہ خیرات ہو یا قرآن کریم پڑھا ہو یا کوئی اور اس طرح کا جو ہے نیک کام کیا ہو، تو وہ پڑھ کر کے پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو فلاں فلاں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اور ان کے درجات کو بلند فرما، اگر وہ عذابات میں ہیں تو عذابات کو ہلکا فرما، اور اگر وہ جنت کے اندر ہیں تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ بس یہی ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کھانا سامنے رکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، یہ پڑھ کر کے، وہ پڑھ کر کے، یہ جتنے طریقے ہیں تو یہ شرعی اعتبار سے ان کا ثبوت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے، صدقہ خیرات کرے، قرآن کریم پڑھے یا کوئی اور ایسی عبادت کرے تو ان کا ثواب روحوں کو پہنچا سکتا ہے، اپنے مرنے والوں کو، اپنے والدین، اعزا، قارب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کی روحوں کو پہنچا سکتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرتے ہوئے بس یہی دعا مانگے کہ اللہ جو میں نے یہ عمل کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس عمل کی برکت سے فلاں فلاں کی روحوں کو ثواب پہنچا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ایصال ثواب کا شرعی طریقہ ہے۔ ناصر حسین صاحب انصاری پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرا نام ناصر حسین انصاری ہے، میں بہت ریگولرلی آپ کے بیان فالو کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر الجزا، آپ ہمارے بیان فالو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، دین کا علم آپ کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ جمعے کی کون سی اذان مراد ہے سورہ جمعہ میں، پہلی یا دوسری؟ سورہ جمعہ کے اندر جو اذان مراد ہے وہ اذان ہے جو اس وقت ممبر کے سامنے دی جاتی ہے۔ ممبر کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے وہ مراد ہے، اور اسی کے بعد خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا کہ جب وہ اذان ہو جائے جمعے کی، اذان ثانی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، بلکہ مسجد میں پہنچ کر کے خطبہ سننا اور جمعے کے ساتھ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے۔ تو اذان ثانی مراد ہے یہاں پر جو امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان جو ہمارے دیار میں آدھا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی شروعات کروائی تھی، کیونکہ لوگوں میں سستی آ گئی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے کہ لوگ جمعہ نہ چھوڑنے لگ جائیں تو اس لیے پہلی اذان کے اضافہ فرمایا کہ تاکہ لوگ پہلی اذان سن کر کے نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب اکثر لوگ مسجد کے اندر آ جائیں تو پھر جمعے کی اذان ثانی کہا جائے، جس کا ذکر سورہ جمعہ کے اندر ہے۔ تو دوسری اذان جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطبے کے وقت دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے۔ کیا غیر عالم مقرر بن سکتا ہے؟ جی محمد شعیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر عالم مقرر بن سکتا ہے؟ غیر عالم کو اگر معلومات ہیں دین کی، اس نے کہیں کتابوں سے پڑھا ہے یا علماء سے اس نے سنا ہے، تو وہی باتیں بیان کر سکتا ہے۔ اپنی طرف سے بغیر مطالعے کے اپنے اجتہاد پر قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنا غیر عالم کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ غیر عالم کو وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو اس نے معتبر علماء سے سنی ہیں یا کہیں معتبر کتابوں کے اندر پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات اپنی طرف سے اپنے ذہن سے بنا کر کے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ خطا کر سکتا ہے۔ میرا سوال ہے اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ جی ناصر حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر دعا مانگے جو بھی اس کو مانگنی ہو۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کرے کہ یا اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، پاک ہیں، اور جو ہے درود ہو آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اوپر رحمتیں ہوں، تو ہماری طرف سے امتیوں کی طرف سے آپ کے اوپر ہزاروں سلام درود ہوں اور آپ کے درجات بلند ہوں۔ تو اس طریقے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی جائز ضروریات کو مانگے۔ بہتر ہے کہ پہلے پوری امت کے لیے مانگے، تمام عالم کے لیے مانگے، سب لوگوں کے لیے مانگے، پھر اپنے لیے مانگے، تو یہ بہتر جو ہے طریقہ ہے۔ باقی ہماری ایک ویڈیو ہے دعا کے آداب، اس کو سن لیجئے گا، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، لسٹ میں جائیے گا آپ کو مل جائے گی۔ تو دعا کے جو آداب ہیں وہاں پر جو ہے بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں بڑی تفصیل سے۔ تو دعا کیسے مانگنی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، دعا میں کیا کیا نہیں مانگنا چاہیے، کس کس موقع پر مانگنی چاہیے، کس موقع پر نہیں مانگنی چاہیے، تو وہ تمام تفصیلات وہاں موجود ہیں، بقیہ انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ نماز میں جو چیز پڑھنا سنت ہے، مثلا رکوع سجود وغیرہ کی تسبیح وغیرہ، اور قاعدہ اخیرہ میں جو درود اور دعا محاورہ اگر لہن جلی ہو جائے تو نماز میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں، جو رکوع کے سجدے تسبیحات وغیرہ ہیں تو ان سے جو ہے لازم نہیں آئے گا۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے چھوٹنے پر
یا آگے پیچھے ہو جانے پر، فرض چھوٹ گیا بعد میں اس کو مکمل کر لیں، یا فرض آگے پیچھے ہو گیا، یا نماز کے اندر جو واجبات ہیں تو ان کے آگے پیچھے ہو جانے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ لہنے جلی سے مراد اگر ایسی چیز ہے کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، رکوع کی تسبیح ہو، سجدے کی تسبیح ہو، اگر اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی تو ظاہر ہے کہ تب تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز ہی ٹوٹ گئی تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر اتنا پڑھا گیا کہ جس سے نماز نہیں ٹوٹتی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ سنتوں کے چھوٹنے پر یا آگے پیچھے ہونے پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر مسجد میں امام صاحب اذان و اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھیں تو جہری و سری تمام نمازوں میں تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ کو جہراً کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، جن نمازوں کو جہری پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو جہری پڑھیں گے، جن نمازوں کو سری پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو سرن ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے ترتیب ہے شریعت کی کہ جہری نمازیں جہر سے پڑھی جائیں گی اور سری نمازیں سر سے پڑھی جائیں گی، تو نمازوں کو اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے، بھلے یہ آدمی اکیلے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ بلکہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ سر بہتر ہے۔ مغرب کی نماز ہے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ امام صاحب آہستہ آواز سے پڑھیں، زور سے نہ پڑھیں، چونکہ پیچھے سننے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وہ امامت کر رہے ہوں تو پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ تو فرمایا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اگر آدمی اکیلا پڑھے تو ان میں سری پڑھنا چاہیے نہ کہ جہری۔ جہری کو بھی سری پڑھے، سری کو بھی جہری پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سری کو سری پڑھنا چاہیے، اور جہری میں اگر تنہائی ہے تو اس میں بھی سر کرنا چاہیے، یہ علماء نے فرمایا ہے، یعنی آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد امام دعا کے بعد امام دوبارہ قبلہ کی طرف منہ کر سکتا ہے، سنت کیا ہے؟ قاسمی مظاہری اس طرح کے جو الفاظ ہیں کیا کہتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں وغیرہ دوسری چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ تسبیح فاطمی پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تو اس لیے لوگوں کی طرف منہ کر کے تاکہ لوگوں کو بھی توجہ ہو جائے، لوگ بھی اس جو ہے ان تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو اس وجہ سے امام صاحب لوگوں کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے بیٹھ جاتے ہیں سلام پھیر کر کے، اور جو تسبیح فاطمی ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھتے ہیں۔ چونکہ تسبیح فاطمی کے بڑے بڑے فائدے اور بڑے بڑے ثوابات حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تو اس مقصد کے پیش نظر عصر کے بعد اور فجر کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے امام صاحب بیٹھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں۔ جی مظاہری اور وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ اصل میں جو مظاہر العلوم سے فارغ ہیں ان کو مظاہری کہا جاتا ہے، اور جو دارالعلوم سے فارغ ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے، اور جو ندوے سے فارغ ہیں ان کو ندوی کہا جاتا ہے، جو گنگو سے فارغ ہیں ان کو گنگو ہی کہا جاتا ہے، جو مفتاح العلوم سے فارغ ہیں ان کو مفتاحی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم رہنے والے سہارنپور کے ہیں تو اس لیے سہارنپوری وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے لگاتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ پرنوی، ممبئی والے، ٹھیک ہے، تو بہاری، بہار کے جو رہنے والے ہیں تو اپنے گاؤں وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے سہارنپوری ساتھ میں لگاتے ہیں، اور اعظم پوری یہ ہمارے گاؤں کا نام ہے اعظم پورہ، تو اس لیے اعظم پوری لگاتے ہیں۔ تو مظاہری چونکہ ہم نے مظاہر سے پڑھا ہے، قاسمی تو چونکہ ہم نے دارالعلوم سے بھی پڑھا ہے، پھر سہارنپوری چونکہ ہم سہارنپور کے شہر کے رہنے والے ہیں، اور اعظم پوری اس لیے کہ ہم اعظم پورہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس لیے یہ نسبتیں ساتھ میں لگاتے ہیں۔ کیا مدارس میں منطق پڑھانی چاہیے؟ جی ہاں بالکل، بے شک مدارس کے اندر منطق پڑھانی چاہیے، کیونکہ منطق جو بندہ پڑھ لے گا وہ پھر کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اچھے سے اچھا عقل مند بھی پھر اس کو دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ بہرحال منطق کے اپنے الگ فائدے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے منطق نہ پڑھنے کو بہتر بتایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ بہرحال ہم تو جو پڑھتے ہیں وہ فائدے کی نیت سے پڑھتے ہیں، جیسے سائنس، جغرافیہ اور یہ بہت ساری دوسری چیزیں اسکولوں اور کالجز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تو ایسے ہی منطق بھی مدارس کے اندر پڑھانی چاہیے، اور ایک زمانے سے ماشاءاللہ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ اس کے فوائد آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، ذہن اس سے تیز ہوتا ہے، تو اس لیے منطق پڑھانی چاہیے۔ اچھا یہ لکھتے ہیں کیا تمام صحابہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے یہ تو کہنا مشکل ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ صحابہ کی اکثر تعداد، کیونکہ جب حضور نے حجۃ الوداع کیا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ مدینہ خالی ہو گیا، بلکہ مدینہ کے اندر بھی لوگ موجود تھے۔ ہاں یہ ہے کہ تقریباً جیسا کہ بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثر صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ نماز فجر اور عصر میں امام صاحب تھوڑا سا، اچھا یہ تو ہو گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان میں قبروں کے اوپر نام پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قبرستان کے اوپر جو کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ اگر نام پڑھ لیا جائے تو حافظہ کمزور ہو جائے گا، ایسی بھی بات نہیں ہے، اور اگر کسی قبر کے اوپر پیر پڑ جائے تو اس سے حافظہ کمزور ہوگا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔
ہاں یہ ہے کہ قبروں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے ذہن کے اوپر جو ہے وہ پڑھے تو ایسا نہیں ہے۔ اب قریب والے مولانا کیسے ہیں، کیا ان کے مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کافی وقت سے یہ چیز میرے ذہن میں تھی۔ اب قریب والے جو ہیں یہ ان کے علم صلاحیت کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کے بہت سارے میں نے وظائف سنے ہیں، بہت سارے وظائف میں نے ان کو سنے ہیں، اور ان کے بہت سارے وظائف من گھڑت ہیں، من گھڑت ہیں۔ جیسے ایک میں نے واقعہ سنا تھا کہ آدمی اپنے ناخن کاٹ لے، ان ناخن کو ایک کہتے ہیں دفنانے کا جو کفن میں لپیٹ کر کے پھر ان کو دفنا دے تو آدمی کی تمام جو ہے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ان کے وظائف ایسے ہیں جو من گھڑت ہوتے ہیں، لہٰذا آنکھیں بند کر کے ان کے وظائف پر اعتماد کر لینا درست نہیں ہے، بلکہ وہ جو وظائف بتاتے ہیں ان کا اپنے معتبر علماء سے پہلے تحقیق کر لیا جائے کہ یہ واقعی اس طرح کے وظائف ہیں بھی یا نہیں۔ بغیر تحقیق کیے ان کے وظائف پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ ان کے وظائف بڑے گھومتے رہتے ہیں فوٹو کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ کی شکل میں، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں، نہیں تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی عالم ہو، بہرحال صرف عبقری والے کی بات نہیں ہے، ان کی بات اس لیے ہے چونکہ ان کے وظائف زیادہ گھومتے ہیں، تو شیخ الوظائف بعض لوگوں نے ان کو نام دیا ہے، حالانکہ شیخ الوظیفے بتانے سے کوئی شیخ نہیں ہو جاتا، اصل میں تو وظیفے وہی معتبر ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں یا بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہیں اور معتبر بھی ہیں۔ تو اس لیے ان کے جو وظائف ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیجیے گا معتبر علماء سے کہ ان کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر مت پڑھیے گا، یہ معتدل راستہ ہے۔ اچھا، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو اور وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہو تو کس نصاب کا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آج ہر ایک کے پاس 5-10 روپیہ تو رہتا ہی ہے۔ روح الامین نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں شریعت نے سونا اور چاندی دونوں کا الگ الگ نصاب مقرر کیا ہے، تو اگر کسی بندے کے پاس سونے کا پورا نصاب موجود ہے تو سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی کے حساب سے چاندی موجود ہے۔ فضیلت الشیخ کے کیا معنی ہیں؟ جی فضیلت الشیخ کے عربی میں معنی آتے ہیں عالم کے۔ عالم کے ہمارا جو آن لائن عربی کلاسز جو شروع ہیں الحمدللہ بڑے اچھے سے ہو رہی ہیں، تو اس میں کل ہی یہ سبق گزرا ہے کہ عالم اور مولانا کے لیے فضیلت الشیخ استعمال کرتے ہیں۔ عالم اور مولانا کے لیے عربی میں فضیلت الشیخ استعمال کرتے ہیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سونے چاندی کا الگ الگ نصاب ہے، اگر سونے کا پورا نصاب ہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی، چاندی کا پورا نصاب موجود ہے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر جو ہے کسی بندے کے پاس سونا ہے لیکن سونے کا نصاب نہیں ہے لیکن وہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ساتھ میں چاندی ہو یا 5-10 روپیہ ہو تو پھر ایسی صورت میں چونکہ انفع للفقراء یہی ہے، فقراء کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ جس بندے کے پاس چاندی کا نصاب بنتا ہے تو وہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے، تو ایسی صورت میں غریبوں کی مدد زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے جو چاندی کا نصاب بنتا ہے تو پھر ایسے بندے کو چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، یہ علماء فرماتے ہیں۔ مردے کو غسل دیے بغیر قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مردے کو بغیر غسل دیے بھی، بلکہ جیسے ہی اس کا انتقال ہو جائے اس وقت سے آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک مردے کو نہلا دھلا نہ دیا جائے، یعنی اس کو غسل نہ دے دیا جائے، تب تک کہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مرنے سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو مردہ ناپاک ہوتا ہے اس لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مردہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک آدمی کے پاس قرآن کریم پڑھنا بیٹھ کر کے یہ ایک اعتبار سے قرآن کریم کی بید بھی ہے، تو جب تک مردے کو غسل نہ دے دیا جائے تب تک خاص اس کے پاس میں بیٹھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں دور بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ رہی بات ایصال ثواب کی تو وہ بے شک کر سکتے ہیں، جیسے ہی مر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ شروع کر دینا چاہیے۔ جو حافظ ہوں وہ قرآن کریم کی صورتیں حفظ کریں، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا اقروا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو، تو یاسین شریف ہے، قل واللہ شریف ہے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ہے، اس طرح کی جو صورتیں ہم کو یاد ہوں تو وہ پڑھ کر کے دل میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو امام صاحب کیا کریں؟ دیکھیے یہ اگرچہ بنا کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، لیکن آج کل نہ تو امام صاحب ان سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی مقتدی حضرات اس سے واقف ہوتے ہیں، تو اگر امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ امام صاحب جو پیچھے مؤذن صاحب کھڑے ہیں ان کو اپنی جگہ ان کو کھینچ کر کے اپنی جگہ آگے کھڑا کر دے اور خود ناک پر ہاتھ رکھ کے ایسے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے صف کے آخر میں جائے، پہلی صف کے آخر میں، اور پھر وہاں سے ایک دم پیچھے نکل جائے اور اپنا وضو کر کر کے پیچھے نماز میں آ کر کے شامل ہو جائے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر امام صاحب کا جو ہے کبھی وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے سے جو مؤذن صاحب ہے ان کو آگے کھڑا کر دے تاکہ وہ ان کی جگہ آگے نماز کنٹینیو کرے۔
لیکن آج کل چونکہ لوگوں کو مسئلہ کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دے، سلام پھیر کر کے جا کر کے وضو کرے اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھے، یہ بہتر ہے تاکہ لوگ خلجان کے اندر اور کشمکش کے اندر مبتلا نہ ہوں، یہ بہتر ہے۔ حالانکہ اصل وہ تھا جو ہم نے بتایا کہ بنا کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم نے بتایا، لیکن لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیا گناہ کرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے؟ ہر گناہ کے وقت ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت ایمان نکال کر کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب کے وقت حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان نکال کر کے سر کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے۔ جب آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نکال کر کے سر کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ کبیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس اس کے دل کے اندر ایمان ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر گناہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ 3 گناہ تو حدیث میں آئے ہیں کہ ان کے وقت آدمی کا ایمان نکال لیا جاتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ تو اس لیے یہ 3 گناہ کے بارے میں تو حدیث کے اندر صراحت سے موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نکال لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بقیہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر گناہ کے بارے میں یہی حکم ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، میرا سوال کا مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہے یا نہیں؟ جی ہاں واجب ہے زکوٰۃ، ظاہر ہے ہم نے جو آپ کو ابھی مسئلہ بتایا ہے کہ اگر سونا ہے اور زکوٰۃ اور چاندی کا نصاب بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے کہ زکوٰۃ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ موبائل میں بنا وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دارالعلوم کراچی کا کیا فتویٰ ہے؟ جی، موبائل میں جس وقت قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اس وقت دارالعلوم کراچی کا، دارالعلوم دیوبند کا اور دوسرے اکثر ائمہ اور محدثین کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ پھر موبائل کو ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو کے۔ جس وقت موبائل میں قرآن کریم کھلا ہو تو بغیر وضو کے اس کو اسکرین کو ٹچ کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ اب ایسا ہے جیسا کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ میں لینا۔ ہاں اگر موبائل میں جو قرآن کریم کی اپلیکیشن ہے یا PDF ہے وہ بند ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ تو بغیر وضو کے موبائل میں قرآن کریم کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو پھر موبائل کو کسی دوسری جگہ رکھ کر کے پین وغیرہ یا اسٹک وغیرہ سے اس کے صفحوں کو عدل بدل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی جا کر کے وضو کر لے، یہ مسئلہ ہے۔ کراچی وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اشراق کی نماز تک امام فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہے یا قبلے کی طرف منہ کر کے اشراق تک ذکر کرتا رہے؟ اختیار ہے، بہتر یہ ہے کہ جو تسبیح فاطمی ہے جب تسبیح فاطمی سے فارغ ہو گئے تو مختصر دعا کر لے اور دعا کر کے جس کو جو عمل کرنا ہو لگ جائے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اب انفرادی کی جائے، کیونکہ اگر امام صاحب لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھے رہیں گے تو ایک اعتبار سے وہ بھی ساتھ میں جڑے رہیں گے اور قید و بندش والی صورت ہو جائے گی کہ کوئی اٹھ کے بھی نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے اپنی تسبیح فاطمی سے فارغ ہو کر کے پھر انفرادی ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائے۔ اب مستقلاً ان کی طرف رک کر کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ فیضان حسین۔ جی ہمارا نمبر ہے 8923896749، 8923896749۔ ہمارے بعض بیانات ہیں ان میں نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہے، جو پرانے بیانات ہیں تو ان میں دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا۔ نماز میں کیا تصور ہونا چاہیے؟ نماز میں تصور آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور شاید کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو اور موت کا فرشتہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد نماز کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا موقع نہ ملے، میرے ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، یہ سوچ کر کے آدمی اللہ کی عبادت کے اندر کھڑا ہو جائے، مشغول ہو جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں کے ایسے ہی واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ وہ اس استحضار کے ساتھ جو ہے نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو یہ گمان کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ صورت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور جب آدمی کے ذہن میں یہ تصور رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ذہن دنیا اور اس کی رنگینیوں کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ وہ آدمی اپنی نماز کو ادا کرے گا، پورا کرے گا۔ جی مغرب کا پورا وقت کتنا ہے؟ جی اب آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں، تو ڈیجیٹل گھڑیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب کا وقت کتنا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس، 1 یا سوا گھنٹے کے آس پاس مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ جی رب اغفر لی، رب اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 3 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، تو دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھنا چاہیے۔
ہاں، شادی کے رشتے کے لیے کچھ اور وظیفہ بتائیں جی۔ شادی کے وظیفے کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم یہ دو صورتیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ 41 روز تک، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 41 روز تک روزانہ سورہ مریم اور سورہ یوسف ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ان کا فائدہ بہت جلدی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جی مفتی صاحب، میرا دل دین و عبادت کی طرف مکمل طرح مائل ہو، اس کے لیے کچھ عمل بتائیں، اعمال کے اعتبار سے بہت کوتاہیاں مجھ سے ہو رہی ہیں اور میرے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں، میرا بھارت مہان ہے۔ جی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی حلاوت، اپنی محبت اور دین اسلام کی محبت آپ کے دل میں پیدا فرمائے۔ آپ یہ کر لیں کہ بزرگوں نے ایک مجرب وظیفہ بتایا ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح روزانہ اس عمل کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر اسلام کی، دین کی، عبادات کی محبت پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کا لائیو بیان کب تک چلے گا؟ جی یہ 8:30 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، ابھی تقریباً اور آدھا گھنٹہ چلے گا انشاءاللہ، اور آدھا گھنٹہ تقریباً۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا، کبھی کبھی آسمان پر ایک سفیدی سی نظر آتی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پلسرات ہے لیکن وہ غلط ہے، آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ جی جی بالکل غلط ہے، کیونکہ پلسرات وہ نہیں ہیں۔ پلسرات تو جنت و جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت وہ ظاہر ہوگی، اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ جو سفیدی ہوتی ہے یا تو کوئی ستارہ جو ہے جا رہا ہوتا ہے، چونکہ کچھ جو ہے ستارے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے، یا تو شفق جو ہے شفق احمر، شفق ابیض بھی اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں، تو وہ روشنی وہ ہوتی ہے، یعنی ستاروں کے چمکنے کی، چاند کے نکلنے کی، تو الگ الگ طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ یہ پلسرات کا راستہ نہیں ہوتا، پلسرات والی بات غلط ہے۔ پلسرات کا تو جو ظہور ہوگا وہ قیامت کے دن ہی ہوگا کہ اس سے گزر کر کے آدمی یا تو جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ سرما کس وقت لگانا ہے، رات کو یا دن کو؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت سرما لگاتے تھے، رات کے وقت سوتے ہوئے آپ سرما لگاتے تھے، 2 سلائی دائیں آنکھ میں اور 1 سلائی، اس طریقے سے آپ طاق عدد لگاتے تھے۔ اگر ایک میں 2 لگائی ہیں تو اس میں 1 لگائیں گے، اگر اس میں 3 لگائی ہیں تو اس میں 2 لگائیں گے، تو طاق عدد یعنی جسے وطر بھی کہتے ہیں، 1 3 5 7، تو اس طریقے سے رات میں سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے رات میں سونے میں جو آنکھوں میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں میں جو سرما لگاتے ہیں تو وہ سب اس کو کیچ کر لیتا ہے، تو اور وہ کیچ ہو کر کے وہ آنکھ کے سائیڈ میں، جسے ہم ڈیڑھ بھی کہتے ہیں، تو وہ آنکھ کے سائیڈ میں جمع ہو جاتا ہے، تو جب آدمی صبح میں چہرہ دھوئے گا، وضو کرے گا، تو انشاءاللہ تمام کچرا آنکھوں سے نکل جائے گا۔ تو رات میں لگانا چاہیے، بہتر یہی ہے، لیکن اگر کوئی دن میں لگانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں ہے دن میں لگانا بھی۔ جی جزاک اللہ نمبر، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تصور کیسے آئے گا؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی آپ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اللہ کا تصور آ جائے گا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کھانا دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، جب چاہے جو کر دیں۔ اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات، اس میں سے جانور، چرندے، پرندے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل کے جو ہے اندر لے کر کے آئیے، اللہ کی بڑائی کو، اس کی پاکیزگی کو سمجھیے، تو انشاءاللہ اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں آنا آسان ہو جائے گا۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کیا مفتی صاحب؟ سورہ فاتحہ میں کیا غلطی ہوئی ہے، پہلے اس کی وضاحت کیجیے، آپ کی کیا غلطی ہوئی ہے۔ باقی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اس کا اکثر حصہ پڑھ چکا تھا، پھر واپس اس کو پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اس کا اکثر حصہ پڑھ چکا تھا، پھر واپس اس کو شروع سے پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی لیے اگر لگاتار 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، لیکن اگر سورہ فاتحہ کا کم حصہ پڑھا گیا تھا پھر اس کو دوبارہ شروع کرتا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں کیا غلطی ہوئی ہے اس کی وضاحت کیجیے، اس کو بتائیے۔ جی کیا پیر کا معذور امامت کرا سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر وہ باشرہ ہے، دیندار ہے، متقی ہے تو معذور شخص بھی امامت کرا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے بہتر کوئی بندہ موجود ہے، صحیح سالم تندرست موجود ہے تو اس کو کرانی چاہیے، لیکن اگر معذور ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا مقام و مرتبے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ بھی کرا سکتا ہے، اجازت ہے، معذور کی امامت ہو جائے گی۔ میں کیا لکھا ہے،
میں ایسی مسجد میں امامت کرتا ہوں جس میں مغرب کے علاوہ چاروں نمازوں کے لیے کوئی نہیں آتا اور میں تنہا نماز پڑھتا ہوں، تو کہ میرے گنجش کی اذان صرف اتنی جہر کروں کہ میں سن سکوں؟ جی روح الامین صاحب، ہاں بالکل آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی اور نہیں آتا تو اذان، اصل تو اذان دینا مقصد ہے، اگر آپ وہ آہستہ آواز سے بھی اذان دے دیں گے تو اذان کا جو مقصد ہے اعلام وہ پورا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ آواز سے کہیں، زور سے کہیں تاکہ باہر تک بھی آواز جائے، لیکن اگر اتنی زور سے نہیں کہہ سکتے تو جو ہے کوئی بات نہیں ہے، آہستہ اگر اذان دے دی جائے تو بھی اذان ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب اپنا تعارف کرا دیں۔ جی اس سے پہلے کی جو ہماری ویڈیو ہے، گزشتہ ہفتے ہم نے جو یہ لائیو ویڈیو تھا تو اس میں ہم نے اپنا مکمل تعارف کرایا تھا، فی الحال موقع نہیں ہے، معذرت فرمائیں، کیونکہ پھر نہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور کئی لوگوں کے ساتھی، کئی جو ہے ساتھیوں کے سوال رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ابتدا میں استقامت کے لیے کیا کریں؟ ابتدا میں استقامت کے لیے قل هو اللہ جو شریف ہے اس کو پڑھیے، سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھیے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس میں اللہ کی بزرگیت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر استقامت نصیب ہوگی، استقامت پیدا ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائیں گے۔ ظہر کی 4 رکعت سنت میں 30 رکعت میں صورت ملانا بھول گئے اور آخر میں سجدہ سہو کیا تو نماز ہو گئی یا لوٹانا ضرور ہوگا؟ سنت میں 30 رکعت میں جی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، چونکہ سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملانا واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سنتیں ہیں یا نوافل ہیں تو ان میں صورت کا ملانا واجب ہے، تو اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، لہٰذا نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی آیت یا لفظ پڑھنا بھول گیا سورہ فاتحہ کی تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کیا مفتی صاحب؟ ویسے سورہ فاتحہ کا کوئی لفظ پڑھنا بھول جائے یہ تو بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ بہرحال جو ہے سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے سے یاد ہوتی ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت بھول جائے تو پھر سجدہ سہو کر لینا چاہیے، علماء کا یہی فیصلہ ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 میں مفتی سلمان منصور پوری کی ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی آیت بندہ بھول جاتا ہے تو یا تو اس کا یادہ کر لے اگر یاد آ جائے، اگر یادہ نہیں کرتا ہے بعد میں یاد آتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اچھا جی اور کیا پوچھتے ہیں؟ کیا خلافت اجازت تصوف میں آپ کو کسی شیخ سے ہے؟ جی نہیں، فی الحال مجھے کسی شیخ سے اجازت اور تصوف والی وہ حاصل نہیں ہے، اصل میں ابھی تک اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں جو ہے کسی اللہ والے سے اجازت حاصل کروں یا وہ چیزیں حاصل کروں، ابھی تک تو میں خود اپنی ہی اس میں لگا ہوا ہوں، کوششوں میں، محنتوں میں۔ جب مجھے یہ لگے گا کہ ہاں میرے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے یا میں اس لائق ہو گیا ہوں تو پھر انشاءاللہ میں ضرور کسی نہ کسی اس سے رابطہ کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے گا۔ فی الحال تو آپ لوگ صرف میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت مجھ سے لے لے، اور جو یہ بھی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، بس یہی دعا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اعمال میں پسند ہے؟ حدیث کے اندر کئی سارے اعمال فرمائے گئے، چنانچہ سلام کرنا اپنے مسلمان بھائی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے افضل عمل ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا اطعام الطعام، کھانا کھلانا بھی سب سے زیادہ پسند ہے، اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایسے ہی اپنی بیوہ بیٹی، یعنی جو بیٹی چھوٹ کر کے آ گئی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق دے دیا ہو، تو اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا، اس کی پرورش کرنا، تو یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے۔ تو کئی سارے عمل ہیں الگ الگ اعتبار سے جو حدیث میں فرمائے گئے کہ یہ سب سے افضل عمل ہیں، اس میں سب سے بہتر ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ افضل عمل بتائے گئے ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ امتیاز بھائی۔ مسجد کے پڑوسیوں کو جماعت میں آنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے مگر بعض نہیں آتے، تو کیا اس صورت میں دور والوں پر واجب ہے؟ جی بالکل، حدیث میں تو حضرت جو نابینا صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابن ام مکتوم، کہ جب انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، آپ نے فرمایا کہ تم کو نماز اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو مسجد میں آیا کرو۔ تو نزدیک والوں کے اوپر بھی واجب ہے، دور والوں کے اوپر بھی واجب ہے، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ نزدیک والے نہیں آتے تو اس کے گنہگار وہ ہوں گے، لیکن ہم کو تو آنا ہی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ بہترین کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھر دور ہیں، کہ وہ مسجد کی طرف جتنے زیادہ قدم رکھ کر کے آتے ہیں، جتنے زیادہ دور سے چل کر کے آتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو جو زیادہ دور سے آتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے دور والوں کو تو اور زیادہ آنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ نزدیک والوں کے دیکھا دیکھی آنا بند کر دیں۔ جی ارشد قاسمی صاحب روزانہ کس وقت لائیو رہتے ہیں؟ جی روزانہ نہیں رہتے،
کیونکہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بڑا مصروف ہے، بڑا مشغول ہے، تو اس وقت ہماری کچھ اور مصروفیات رہتی ہیں۔ صرف اتوار کے دن ہم فری رہتے ہیں، اتوار کے دن خالی رہتے ہیں مغرب سے عشاء، تو اس لیے صرف ہر اتوار کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان میں یہ لائیو پروگرام رکھا ہے۔ بعض دوستوں کے مشورے سے، بعض لوگوں نے، آپ جیسے مخلص حضرات نے یہ مشورہ دیا تھا، تو انشاءاللہ ہر اتوار کو رہے گا۔ پچھلے اتوار کا آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، اس میں بھی بہت سارے مفید سوال و جواب ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو ہر اتوار کو اسی وقت یعنی تقریباً 7:30 سے لے کر کے 8:30 بجے تک انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے ہم لائیو رہیں گے، تو آپ یا آپ کے جاننے والے جو بھی ہوں گے تو یہاں آ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی آواز میں سورہ فاتحہ تلاوت کریں، ہماری آواز میں؟ اچھا جی، عبداللہ شریم صاحب آپ نے پوچھا ہے، تو انشاءاللہ جی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر تکبیر کہنے والا کوئی شخص نہیں ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اگر کوئی تکبیر کہنے والا نہ ہو یا کوئی تکبیر صحیح سے کہنا نہ جانتا ہو تو جو امام حضرات ہیں، جو امام صاحب ہیں، وہ خود ہی تکبیر کہہ کر کے خود ہی نماز پڑھا دیں، یہ طریقہ ہے اگر کوئی تکبیر کہنے والا نہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہے جی، امتیاز بھائی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اصل تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے نازل ہوا، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی تو تھوڑا حدر میں پڑھا ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ترتیل کے ساتھ بھی آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے انشاءاللہ۔ جی علم عددی کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ جی بعض علماء نے جو خاص صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو ان کا اعداد نکالے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا یہ عدد ہوتا ہے، سورہ اخلاص کا یہ عدد ہوتا ہے، لیکن یہ عدد شرعی نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہ عدد پڑھ لیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ثواب مل جائے، یہ پڑھ لیں تو سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب مل جائے، تو یہ عدد ہمارے اپنے نکالے ہوئے ہیں، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں بعض علماء اور بعض بزرگوں سے یہ منقول ہیں کہ اگر وہ کسی کو تعویذ وغیرہ لکھ کر کے دیتے تھے تو اس صورت کا عدد نکال کر کے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہے، اس کا عدد نکال کر کے اس کا تعویذ بنا کر کے لوگوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ لوگوں کے تاکہ لوگوں سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، لکھ کے ڈال دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کے پیر میں پڑ جائے، سونے میں جو ہے اپنے سینے کے نیچے آ جائے، یا کوئی اور بے ادبی ہو جائے، تو اس وجہ سے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے قرآن کریم کی، تو اس لیے اس کا عدد نکال کر کے تعویذ کے اندر لکھ لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں تعویذوں کے اندر، تو شرعی اعتبار سے اس کا یہ جو ہے مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان عددوں کو پڑھ لے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ عددی جو ہے، جو بھی صورتوں کے عدد نکالتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی امام ایک جگہ عید کی نماز پڑھا کر دوسری جگہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، جس بندے نے ایک جگہ عید کی نماز پڑھا دی ہے تو وہ دوسری جگہ نماز نہیں پڑھا سکتا، چونکہ عید کی نماز واجب ہے، اور جب کوئی اپنی واجب نماز ادا کر چکا ہے تو اب اس کی جب وہ دوسری جگہ جا کر کے پڑھائے گا تو نفل نماز ہوگی، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز واجب ہوگی، تو نفل پڑھانے والا واجب پڑھنے والوں کی نماز نہیں کرا سکتا، بلکہ یہ امامت کی شرائط میں سے ہے کہ امام مقتدیوں کے لیول کا ہونا چاہیے۔ امام اگر مقتدیوں کی اگر فرض نماز ہے تو امام کی بھی فرض نماز ہونی چاہیے، مقتدیوں کی واجب نماز ہے تو امام کی بھی واجب نماز ہونی چاہیے۔ امام چونکہ اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کو ہر صفت میں اعلیٰ ہونا چاہیے، مقتدیوں سے کم درجے کا ہونا درست نہیں ہے۔ تو نفل پڑھانے والا واجب یا فرض پڑھانے والوں کی امامت نہیں کر سکتا، ہاں واجب یا فرض پڑھانے والا نفل پڑھنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے۔ تو ایک امام ایک جگہ عید کی نماز پڑھا کر کے دوسری جگہ نہیں پڑھا سکتا۔ قرآن مجید میں اولو الالباب سے کیا مراد ہے، وضاحت فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی محمد امتیاز صاحب، اولو الالباب یہ اصل میں اس سے مراد ہے عقل مند لوگ، عقل مند لوگ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اولو الالباب سے۔
اور عقل مند سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم سراسر نصیحت ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو رب ماننے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے، اس کی عبادت کو جو ہے کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، تو وہ عقل مند ہے جو اللہ کو مان لے گا، اور جو اتنی ساری وضاحتیں اور اتنی ساری دلائل ہونے کے باوجود بھی جو بندہ اللہ کو نہ مانے، اس کے رب ہونے کو نہ پہچانے، تو وہ تو بے وقوفی ہے۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جو نصیحت حاصل کر لے۔ تو اولو الالباب سے مراد ہے عقل والے، کہ جو قرآن کریم کو پڑھ کر کے، سن کر کے ایمان لے کر کے آ جائیں تو وہ عقل مند ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہو جائیں تو پھر وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ بے شک دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا جو مدار ہے وہ ایمان ہی کے اوپر ہے۔ تو جو ایمان لے کر کے آ گیا وہ عقل مند ہو گیا، اور جو ایمان سے محروم رہ گیا تو وہ بے وقوف ہو گیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر کے ایمان لے کر کے آتے ہیں، تو وہ عقل مند لوگ ہیں۔ غیر مسلم کو قرآن کی کوئی صورت یا وظیفہ پڑھنے کو بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا تو بتا سکتے ہیں، وہ پڑھ بھی لے گا صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ سے، اور بے ادبی بھی نہیں کرے گا، اگر یہ ہے تو بتا سکتے ہیں۔ نہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو صورت آپ اس کو بتا رہے ہیں کسی پانی وغیرہ پر پڑھ کر کے اس کو دے دیا جائے، یا تو اس کے اوپر دم کر دیا جائے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ یا تو پانی پڑھ دیا جائے، یا تو اس کو جو ہے اس کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں بے ادبی کا خطرہ بھی نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ اس صورت کے آیت کے جو فوائد ہوں گے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم مولانا سجاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر سنت سے پہلے ہی ادا کر لی تھی تو اب سنت کب ادا کریں؟ اچھا، ممتاز احمد، اچھا جی، ممتاز احمد کہہ رہے ہیں میں آپ کے گاؤں سے ہوں۔ جی اچھا، میں پہچان گیا ہوں ہمارے گاؤں کے جو ہمارے دادا لگتے ہیں طفیل احمد، شاید آپ انہی کے صاحبزادے ہیں۔ جزاک اللہ ہمیں دیکھنے کے لیے، آنے کے لیے۔ نماز فجر جو ہے سنت سے پہلے اگر ادا کر لیا، یعنی اگر کسی آدمی کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، اگر کسی آدمی کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اب ان کو طلوع شمس سے پہلے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں تو وہ طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ہاں طلوع شمس کے بعد بعض علماء کا قول ہے کہ پڑھ سکتا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے تو اب بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتا، الا یہ کہ کسی کی اگر فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی ہو اور وہ بعد میں پڑھ رہا ہے تو وہ پہلے سنت پڑھے گا پھر فجر کی نماز پڑھے گا۔ تو جس کی فجر ہی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ سنت اور فجر دونوں پڑھے گا، اور جس کی صرف سنت چھوٹی ہے تو بعض علماء نے اجازت دی ہے اور بعض منع کرتے ہیں۔ تو آپ کسی پہ بھی عمل کر لیجئے انشاءاللہ، تو وہی بہتر ہے۔ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، اس سلسلے میں ویسے ہماری ویڈیو موجود ہے کہ نیک سال اولاد کے لیے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، مزید تفصیل تو وہاں بھی ہے، میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جن کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس لیے یہ انبیاء کی دعا ہے، یہ انبیاء کی دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی غالباً دعا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مولا مجھے تنہا نہ چھوڑنا بلکہ مجھے ایک وارث عطا فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی، تو اس لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس کو انشاءاللہ کیجئے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ حاسد سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ جی ہاں، جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں حاسدین کے حسد سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ہی ہیں۔ باقی حدیث میں کچھ اور بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ حدیث کے اندر یہ دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ تو نظر ٹوک لگ جاتی ہے، اسے حفاظت کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے، تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ دعا جو ابھی بتائی گئی انشاءاللہ ان کو پڑھیے گا، بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا حاسد انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا من جانب اللہ۔ پوچھ رہے ہیں نظر بد کی کیا دعا ہے، اور چھوٹے بچوں کی پیشانی پر عورتیں سیاہی لگا دیتی ہیں، کیا صورت مسئلہ ہے؟ ارشد قاسمی، جی نظر بد کی دعا تو ابھی آپ کو ایک تو یہی بتائی ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور ایک اور دعا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے بچے کو دم کر دینا چاہیے، یا تو اس کا تعویذ بنا کر کے بچے گلے میں ڈال دینا چاہیے، تو انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض علاقوں میں جو دیکھنے آیا ہے کہ بچے کے یہاں پر گال پر یا تو ماتھے کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیتے ہیں،
سرمے کی طرح کالا تل لگا دیتے ہیں، تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، چونکہ نظر بڑا خطرناک تیر ہے۔ بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ نظر میری امت میں سب سے زیادہ موت جو ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، تو اس لیے ٹیکا لگانے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، ورنہ تو یہ دعائیں قرآن کریم کی پڑھ کر کے جو ہے دم کیا جائے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ جی ایک صاحب پوچھ رہے ہیں ہمارا نام کیا ہے؟ جی ہمارا نام ہے محمد معمور بدر، محمد معمور بدر ہمارا نام ہے، اور ہمارا جو شہر ہے وہ شہر سہارنپور ہے، یو پی میں شہر سہارنپور سے ہیں، اور ہمارے گاؤں کا نام ہے اعظم پورہ۔ جی مظاہر سے بھی ہماری فراغت ہے، دارالعلوم سے بھی ہماری فراغت ہے الحمدللہ۔ اگر نماز میں صرف ایک ہی آیت کی تلاوت کی اور اس میں غلطی ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ غلطی کو دوبارہ پڑھ لیجئے یا تو کسی اور دوسری جگہ سے تلاوت کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر غلطی ایسی ہے کہ جس سے معنی نہیں بدلتے اور نماز نہیں ٹوٹتی تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر غلطی ایسی ہوئی ہے کہ اس سے معنی میں ایسے خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ تو دیکھ لیں کہ غلطی کیسی ہوئی ہے۔ بڑی ایک آیت جو قرات کی کم سے کم مقدار ہے اس کی کیا مقدار ہے؟ جی 30 حرف جس ایک آیت کے اندر ہوں تو وہ کم سے کم مقدار ہے 30 حرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی یوں کہہ لیجئے ما یجوز بہ الصلاۃ جو مقدار بیان کی گئی ہے، یعنی کم سے کم اتنی مقدار کی جس سے نماز جائز ہو جائے تو وہ 30 حرف ہیں کم سے کم۔ اور چھوٹی صورتوں میں جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یہ صورت ہے، یا تو والعصر ہے، تو کم سے کم اگر 30 حرفوں والی کوئی بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں اگر پڑھ دی جائیں تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ باقی چھوٹی آیت میں شاید والعصر سب سے چھوٹا حرف ہے، والعصر سب سے چھوٹا حرف ہے، تو اگر کوئی صرف والعصر پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ میں اتنی آیتیں پڑھنا ضروری ہیں کہ جس کے اندر 30 حرف آ جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ کیا واقعہ 10 محرم میں 10 واقعات پیش آئے تھے؟ جی بعض علماء نے بیان کیے ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ باقی جو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 10 محرم میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت زکریا کا یہ ہوا، حضرت ان کا وہ ہوا، تو یاد رکھیے کہ 10 محرم کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے نجات فرعون کے قوم سے نجات دی تھی، تو صرف یہ واقعہ صحیح روایت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ کر کے بقیہ لوگوں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت مسند روایت نہیں ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو معتبر ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ آتھنٹک نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل گناہ ہوگا، لہن جلی سے قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو اس سے گناہ ہوگا، کیونکہ اس سے الفاظ میں بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے اور آواز کے اندر بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے، تو اس لیے لہن جلی سے پڑھنے سے قرآن کریم کو بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا اسی اعتبار سے اس کو پڑھنا چاہیے، تو لہن جلی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے لہن جلی سے۔ جی الحمدللہ ہم سہارنپور سے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے پھیلائی؟ پتھری نکلنے کی کوئی دعا ہے؟ میرے پتے میں پتھری ہے۔ جی سعود عالم صاحب نے پتھری کے تعلق سے جو ہے پوچھا ہے، تو جناب آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ابھی کچھ ہی مہینے پہلے پتھری اگر کسی کے اس میں ہو جائے پتے وغیرہ کے اندر تو اس کے تعلق سے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہم نے بتایا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ فی الوقت موقع نہیں ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی ویڈیو لسٹ میں جائیے گا اور اس میں تھوڑا اسکرول کیجئے گا تو نیچے آپ کو نظر آ جائیں گی، شاید 1 یا 2 ویڈیو ہیں، تو اس میں پتھری کا بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور پتھری کو نکال دے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے پھیلائی؟ جی فی الحال تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے پھیلائی، نام ذہن میں نہیں ہے، ہاں البتہ 5 منٹ کا مدرسہ جو آتا ہے، 5 منٹ کا مدرسہ جس کو آج کل لوگ صبح فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد میں، تو اس میں یہ پوری تفصیل لکھی ہے کہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے، 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے کوئی عرب کا جو تھا جسے کہتے ہیں نا قبیلے کا سردار، وہ اس کا جانا ہوا کہیں ایران وغیرہ اور وہ وہاں سے بت لے کر کے آیا اور سب سے پہلے اس نے بت کی شروعات کی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک بت پرستی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ دیتے رہیں گے، تو صحیح نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ 5 منٹ کے مدرسے میں پوری تفصیل ہے۔ اچھا جی گناہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ تو ہمارے سہارنپور کے جی اچھا روح الامین صاحب آپ کہہ رہے ہیں لہن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنے سے نماز میں کراہت تنزیہی آئے گی اجمیوں کے لیے؟
دیکھیے قرآن کریم کی اگر کوئی اس سے نا واقف ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر لہن جلی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے الفاظ میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اگر لہن جلی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے نماز میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لہن جلی ایسی ہے کہ نماز کے معنی میں خرابی نہیں آتی تو پھر ہو جائے گی۔ پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر اجمیوں کے لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا یا الفاظ کی درستگی صحیح نہیں ہے، یا لوگ جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں کہ الفاظ کو صحیح سے ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اجمیوں کے لیے صحیح تلفظ نہ ہو سکے تو پھر کراہت کے ساتھ ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر لہن جلی ایسے انداز سے ہو جائے کہ معنی ہی بدل جائے بالکل، اور معنی بالکل بدل جائے، الٹا ہو جائے، تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ قرآن میں لفظ شیعہ آتا ہے، اس میں کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ فی شیع الاولین، تو شیعہ اصل میں اس کے معنی ہیں جماعت کے، شیعتن کے معنی جماعت کے ہیں، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے شیعہ جہاں جہاں آیا ہے تو شیعہ حضرات اپنے آپ کو مراد لینے لگے کہ یہاں اس سے ہم مراد ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد جماعت ہے۔ چنانچہ شیعوں کے تعلق سے یعنی یہ جو لفظ ہے شیعتن، یہ کافروں کے بارے میں بھی آیا ہے، یہ کافروں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ بلکہ میں بھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ مزاحیہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک شیعہ کہنے لگا ہمارا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، تو اس نے کچھ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، تو جو سامنے والا تھا وہ جو ہے سوا سیر تھا، اس نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی کہ جہاں پر شیعتن کا لفظ آیا ہے اور کافروں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس لیے شیعہ سے مراد یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ شیعتن سے مراد جماعت ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس سے مراد جماعت کے آتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم محمد نعمان جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ خان، ماشاءاللہ جی، شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اگر میرے کسی بھائی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ اچھا، یہ حافظ ثاقب امینی یہ پوچھ رہے ہیں میں حافظ ہوں، قرآن کو ڈیلی کیا ٹائم پڑھا کروں پکا کرنے کے لیے؟ جی، آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ کم سے کم آدھا پارہ یا ایک پارہ پڑھا کیجئے گا، روزانہ آدھا یا ایک پارہ پڑھا کیجئے گا، اور یہ اپنا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 2 رکوع 3 رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ میں ہر نماز کے بعد 2 رکوع یا 3 رکوع پڑھوں گا۔ اور آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو ہر نماز کے بعد اگر ایک پارہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایک پارہ روزانہ آپ کا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور جس بندے کا ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل ہوتا ہے، سال میں 12 قرآن مکمل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھولے گا نہیں۔ تو حافظ قرآن اگر ہیں تو ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ جی، اپنا نمبر دے دیجئے۔ یہ ارشد صاحب پوچھ رہے ہیں۔ شاہ فیصل صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ جی، ہم نے یہی بتایا کہ الگ الگ اس کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو اجازت دینی پڑے گی، جیسے کہ آج کل بعض لوگوں کو بعد میں عقل آتی ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب تو قبر میں جانا ہے تو کچھ نیکیاں کر لو، تب ان کو عقل آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے محروم کریں گے؟ نہیں، بلکہ ان سے یہی کہا جائے گا کہ جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مغفرت کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے جو مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک مشقت کے ساتھ پڑھنے کا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اس میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ لہٰذا وہ لوگ، اصل تو یہی ہے کہ لہن جلی ہو یا لہن خفی ہو، دونوں سے بچتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قادر نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو سدھارنے کے اوپر، تو پھر اس کے لیے اس کی بھی اجازت ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی ان غلطیوں کو دور کر سکے۔ قرب قیامت میں کون سی جگہ سے تعلق رکھنے والا کعبہ شریف کو ڈھائے گا؟ فرمایا گیا حبشی، حبشی النسل ہوگا، ایک کالا آدمی ہوگا۔ بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ باریک باریک پنڈلیوں والا، باریک باریک اس کی پنڈلیاں ہوں گی تو وہ حبشی ہوگا۔ اب یہ حبشہ سے بھی ہو سکتا ہے، افریقہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے آس پڑوس میں سوڈان وغیرہ جو دوسرے ممالک کے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ملک کی تعین نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ 2 باریک پنڈلیوں والا ایک حبشی آئے گا جو قرب قیامت میں کعبے کو ڈھا دے گا۔ جب کعبہ گر جائے گا تو پھر قیامت کے جو اور دوسری علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائے گی، اور قیامت قریب آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو حبشی النسل کہا گیا، کالا کلوٹا آدمی، اب وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کام کر کے اس کے پیسے نہ لیں تو کیا کریں؟ اگر کوئی فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی کام کر کے جو ہے
جو ہے کر کے دیتا ہے تو بڑا اچھا ہے، ساتھ میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو یہ عمل کیا، جو یہ کام کیا، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بڑا ذخیرہ، بڑا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہم کو یہ ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ تو دینا ہے، اگر وہ نہیں لے رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سے کچھ رقم غریبوں کو صدقہ کر دیں، اس کے نام سے غریبوں میں صدقہ کر دیں، تو اس طریقے سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور جو سامنے والا ہے جس نے فی سبیل اللہ خدمت انجام دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے، اگر کوئی، ویسے آج کل کے زمانے میں لوگ ایسے ملتے نہیں ہیں کہ جو فی سبیل اللہ خدمت انجام دیتے ہوں۔ تہجد نہیں، یہ محمد نعمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نیت کر کے سوتے ہیں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے الارم سے لیکن نہیں اٹھتے، تو برائے کرم کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا احسان ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے کہ آدمی اگر نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی نیک عمل کا ارادہ کیا ہے تو اس پر بھی ثواب دیتے ہیں، اور اگر بندہ عمل کر لیتا ہے تو مزید ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک گناہ نہ کر لے تب تک اس کو لکھا نہیں جاتا، تو اس لیے امید اللہ کی ذات سے کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس پر تو ثواب عطا ہوگا ہی ہوگا، لیکن تہجد کے فضائل، اس کے برکات اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے تہجد کی فضیلت، اس کے ثواب، اس کے برکات، اس کے فوائد، یہ سب پڑھیے تو انشاءاللہ پھر پڑھنا اور اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ باقی جو آپ نیت کر کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نہیں اٹھ پاتے ہیں، کیونکہ تہجد بہرحال سنت ہے، فرض واجب تو ہے نہیں کہ اس کے چھوڑنے سے گناہ ملے گا، تو اس لیے۔ اچھا، پوچھتے ہیں کہ طارق صاحب ہیں، کسی بری عادت کو کیسے ختم کریں؟ جی جو بھی بری عادت ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا وعیدات فرمائی گئی۔ جیسے شراب ہے، شرابی جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، حرام تعلقات رکھنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو قرآن و حدیث میں جو وعید بیان کی گئی ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ نیز جب آپ برائی کرنے لگیں تو اس وقت دل میں یہ جو ہے یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ذہن کے اندر تصور لے کر کے آئیں کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ چاہے تو اسی وقت مجھے سزا دے سکتی ہے، سزا دینے پر قادر ہے، وہ چاہے تو لوگوں میں اسی وقت مجھے رسوا کر سکتی ہے، تو وہ ذات مجھے اسی وقت سزا دے سکتی ہے، لوگوں میں رسوا کر سکتی ہے، وہ ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے کاندھے کے اوپر کرامن کاتبین، نیکی اور بدی کے لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سب کے ہوتے ہوئے میں گناہ کر رہا ہوں، تو میں کیسا محروم شخص ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ تصور ذہن میں جما لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ کیا گائے یا بھینس کے پیشاب پاخانے کو چھونے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جس جگہ پر لگا ہے گائے بھینس وغیرہ کا پیشاب پاخانہ، جس جگہ لگا ہے تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، جب تک کہ اس کو دھو نہیں لیں گے تب تک کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ نجاست غلیظہ اس کو کہا جاتا ہے، نجاست غلیظہ، جس کی ایک سکہ یعنی ایک درہم ایک سکے سے کم مقدار معاف نہیں ہے، یعنی ایک سکے سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کو پتہ ہے میرے کپڑے پر، میرے جسم پر پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اور وہ 1 روپیے کی مقدار سے زیادہ ہے، پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز نہیں ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے جس جگہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دھل لینا چاہیے بغیر دھوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ لگی ہوئی ہے، نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ارشد قاسمی صاحب نمبر دے دیجئے۔ ہاں جی، ہمارا نمبر ہے، لکھ لیجئے، میں ایک بار بتا چکا ہوں، پھر سے بتا دیتا ہوں، 8923896749 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے، محفوظ کر لیجئے گا۔ ہماری بہت ساری ویڈیو میں نیچے یہ نمبر ہمارا آتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے جی۔ بس کچھ ہی وقت ہے، 2-4 منٹ کا ہی ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم اجازت چاہیں گے جی۔ یہ پوچھتے ہیں سجو شیخ، پوچھتے ہیں قرآن خوانی کے بعد شیرینی وغیرہ بانٹتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو آج کل لوگوں میں رواج پا چکا ہے، لوگوں کو بلا کر کے، مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، پھر شیرینی بانٹتے ہیں، تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اس طریقے سے قرآن خوانی کرانے سے قرآن کریم کا ثواب بھی نہیں ملتا، اس کے فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو کھلاتے ولاتے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو شیرینی کھلانا ہے تو ایسے ہی کھلائیے، گھر والے سب مل کر کے آپس میں قرآن بیٹھ کر کے پڑھ لیں، اس کا ثواب ملے گا۔ باہر سے بلا کر کے قرآن پڑھوانا پھر شیرینی بانٹنا، یہ دونوں ہی درست نہیں ہے، نہ بانٹنا اور نہ کھانا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کی نیت سے بنا ہوا کھچڑا کھا سکتے ہیں؟ جی یہ بھی جائز نہیں ہے،
محرم کی نیت سے جو کھچڑا بناتے ہیں لوگوں میں، بلکہ رات رات بھر جا کر کے بعض گلیوں میں ہم نے محلوں میں دیکھا ہے، سنا ہے وہاں کے بارے میں، رات رات بھر جا کر کے کھچڑا بناتے ہیں پھر بانٹتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے۔ دوسرے خاص کر لیا گیا کہ صرف اسی دن بنائیں گے، بعد میں نہیں بنائیں گے۔ اگر آپ کو واقعی اتنا شوق ہے، آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو روزانہ بنا کے کھلائیے نا، صرف آج ہی کے دن کیوں؟ تو آج ہی کا دن خاص کر لینا، پھر لوگوں کو بانٹتے رہنا، جو نہ لے، جو اس میں حصہ نہ لے۔ پہلی بات تو یہ کہ چندہ مانگ مانگ کر کے بناتے ہیں، سب لوگوں سے مانگتے پھریں گے، پھر اس سے چندہ مانگ کر کے بنائیں گے، حالانکہ بہت سارے لوگ دینا نہیں چاہتے مگر مجبوری میں دینا پڑتا ہے، تو جبراً چندہ لیا گیا وہ غلط، پھر رات بھر جا کر کے نماز قضا کر کے بنایا گیا وہ غلط، پھر لوگوں کے جو ہے روزے توڑائے گئے وہ غلط، پھر اس کو بنایا گیا ہے کسی اور مقصد سے، کسی اور نیت سے، وہ غلط۔ تو یہ تمام باتیں ایسی مل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بنانا بھی جائز نہیں ہے، کسی کے یہاں جائے تو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو کسی اور کو دے دے، کہیں اور ڈال دے جس سے اپنا اس کے اندر کھانا لازم نہ ہے۔ کیا ہجرت اور نصرت دعوت و تبلیغ جماعت کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو بھی اللہ کی رضا، اس کے خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی جو یہ ایک محاورہ چلا ہوا ہے جماعت والوں میں، خاص کر تبلیغ جماعت والوں میں، کہ ہجرت کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، یعنی اگر چلے میں 4 مہینے میں جائیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، یہ مقولہ بالکل غلط ہے۔ اس کو دعوت و تبلیغ پہ فٹ کرنا، یاد رکھیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مروجہ دعوت و تبلیغ پر فٹ کر کے یوں کہنا کہ تبلیغ میں نکلیں گے تو ہی نصرت آئے گی، اور تبلیغ میں جانے کو ہجرت کرنا کہنا، جو ہے کہنا، یہ دونوں باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ اصل تو ہجرت اس کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اگر کہیں پر مسلمانوں پر دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ دوسرے علاقے میں جائیں تاکہ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکے۔ اصل ہجرت اس کا نام ہے، اصل ہجرت اس کا نام ہے کہ جب کسی جگہ پر مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں، اصل نام اس کا ہجرت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی کہ جب مکہ میں ان کا رہنا دوبر ہو گیا تو مدینہ گئے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کی ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر ہجرت گناہوں کا چھوڑنا ہے، تو سب سے بہتر ہجرت گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ تو جماعت والوں کا صرف اسی کو خاص کر لینا کہ نہیں جماعت میں نکلیں گے تو ہی ہجرت ہے، اسی میں اللہ کی نصرت آئے گی، باقی اور نہیں آئے گی، تو یہ فٹ کر لینا یہ غلط ہے۔ باقی جو بھی کام اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ آئے گی، بالکل آئے گی، بلا شبہ آئے گی۔ محرم میں عبادت کر کے سارا ثواب شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ شیلیہ عائشہ آپ پوچھتے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شہید کو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ شہید تو خود بخود بخشایا ہے، حدیث میں واضح صحیح احادیث موجود ہیں کہ شہید تو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، تو جو بندہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہا ہے تو اس کو ایصال ثواب کر کے کیا فائدہ؟ ویسے آپ کرنا چاہیں تو کریے ان کے رفع درجات کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، تو آپ کر سکتے ہیں، بلا شبہ کوئی جو ہے اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو شہید ہے وہ تو پہلے سے ہی مغفور ہے، اس کی معافی ہے، تو اس کو آپ شہید کو ثواب پہنچا کر کے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا دوسرے مرحومین کو آپ جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرے مرحومین کو پہنچائے، شہید کی تو معافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو جنتی ہے ہی۔ اچھا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے کھلانا پلانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے، محلے پڑوس والوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کروانا، پھر کھانا کھلانا، یہ تمام باتیں غلط ہیں، علماء نے منع کیا ہے، بلکہ بدعت تک کہا ہے۔ اگر کسی کو قرآن جو ہے گھر میں برکت کرانی ہے، دکان میں جو ہے برکت کرانی ہے، تو گھر میں جتنے اپنے گھر والے ماں بھائی باپ بہن وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مل کر کے بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور اس کا ثواب پہنچا لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ باہر والوں کو بلاتے ہیں تو اس میں لالچ آ جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد کھانا ملے گا، اس کے بعد ہدیہ ملے گا، اس کے بعد ثواب ملے گا، تو اب قرآن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے اور ہدیے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو ذرا سے مال و دولت کے بدلے نہ بیچو، تو اس لیے اس طریقے سے بلا کر کے ہدیہ وغیرہ دے کر کے یہ کھلانا، یہ دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں، نہ بلا کر کے اور نہ اس کے بعد جو ہے یہ ہدیہ وغیرہ دینا۔ برائے کرم آپ سے گزارش ہے کہ اب آگے سوال مت کیجیے گا، بس جو 2-3 سوال ہیں میں ان کے جواب دے دیتا ہوں، جو لوگ رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ جی، حابل اور قابل کا واقعہ کہاں سے ثابت ہے قتل کا؟ جو قرآن کریم میں ہے، جو ہے قرآن کریم میں ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر وہاں کوے کا بھی تذکرہ ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُوَارِيَ كَيْفَ سَوَّتَ أَخِيهِ،
قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ تو ان آیتوں کے اندر حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے، آپ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، وہاں پر انہی کا تذکرہ ہے اور حابیل قابیل کا ذکر ملتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، پھر اس کو چھپانے کے لیے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، ان کووں میں آپس میں لڑائی ہوئی، تو جو کوا مر گیا تھا دوسرے کوے نے اس کو مٹی کے اندر چھپایا، تو اس نے یہ کہا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، اپنے بھائی کو چھپا لیتا، جو مہینوں سے اپنے بھائی کو اپنے پیٹھ پیچھے چھپائے پھر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آدم علیہ السلام دیکھ لے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، آپ تفصیل سے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئی گوبر اٹھانے کا کام کرتا ہے کیا وہ ناپاک ہے؟ جی اگر گوبر وغیرہ ہاتھ پر لگ جائے تو وہ جسم وہ جگہ ناپاک ہوگی، باقی کوئی گوبر اٹھاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ناپاک سمجھنا درست نہیں ہے، جہاں لگ جائے دھو لیا جائے پاک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہ کوئی گوبر اٹھاتا ہے وہ پورا کا پورا ناپاک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں جہاں لگا ہے اس کو دھل لیا جائے، وہ پاک ہو جائے گا، عبادت وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، عاشورہ کی رات سارے جہاں کے پانی میں زمزم ملایا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے، لوگوں میں جہالت کی باتیں ہیں۔ عاشورہ کے دن زمزم کون ملاتا ہے؟ سوال یہ ہے کون ملاتا ہے؟ کوئی ملاتا ہے؟ کوئی دکھتا ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث میں سے کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری افواہیں ہیں، ہماری باتیں ہیں، لوگوں میں اس طرح کی باتیں بڑی رواج پا جاتی ہیں۔ تو زمزم کا جو کنواں ہے وہ بس وہیں ہے، وہ وہیں ہیں، نہیں تو پھر تو لوگوں کو وہاں سے زمزم لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن کا انتظار کریں اور اپنے نل اور ٹانکی کھول کر کے رکھیں، جیسے ہی عاشورہ کی رات آئے اپنے نل بھر بھر کے رکھ لیں، لو جی ہمارے اس میں زمزم آ گیا، نہ حج کرنے کی ضرورت پڑی نہ عمرہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اس لیے یہ بے سر و پیر کی باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم کے روزے کے متعلق واضح فرمائیں۔ جی محرم کے تعلق سے بہت ساری ویڈیو ہیں ہماری، عاشورہ کے تعلق سے ابھی کل ہی ایک ویڈیو جو ہے ڈالی تھی، ہمارا جو پرسوں جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن جو ہم نے بیان کیا ہے، تو 10 محرم کے روزے کا ثواب، اس کی فضیلت کیسے رکھنے ہیں، ایک ہے یا دو ہے، کہاں سے اس کا ثبوت ہے، تمام باتیں ہم نے اس میں بیان کی ہیں، برائے کرم وہاں سن لیجئے گا، ابھی وقت کم ہے۔ جزاک اللہ۔ جو ڈوب کر مر گیا ہو وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی اصالہ ثواب کی ضرورت نہیں۔ جی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید کے حکم میں ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، چونکہ یہ شہید کے جو حکم میں ہیں یہ حکمی اعتبار سے ہیں، حقیقی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا نا ہم نے سوال پورا پوچھنا چاہیے، آپ سوال پورا پوچھیں گے تو جواب بھی آپ کو پورا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ حکماً شہید ہیں، جیسے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، وبائی بیماری میں مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، تو یہ حکم کے اعتبار سے شہید کے درجے میں ہیں، حقیقی شہید یہ نہیں کہلائیں گے، لہٰذا ان کے لیے آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جی کر لیجئے۔ اچھی بات ہے، اجازت دیجیے، کافی وقت ہو گیا ہے، ہمارے نماز کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت میں انشاءاللہ ملے گا۔ جو ہے جو لوگوں کے سوال رہ گئے ہوں ذہن کے اندر تو انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے پوچھ لیجیے گا، اپنے باقی دوست و احباب کو بھی جڑنے کے لیے کہیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔